बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस पाकिस्तान के कराची स्टूडियो से प्रोग्राम दूसरा रुख से मैं हूं सुमैया खुर्शीद। नाजरीन, आर्मी चीफ की तैनाती का तस्करा खत्म हुआ तो पीटीआई का नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। इमरान खान के ये कह देने से कि हमने अब इस निज़ाम का हिस्सा नहीं रहना, मैं अपने सारे चीफ मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट्री पार्टी से मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असम्बलियों से बाहर निकल जाएंगे। मुल्क में तबाही मचाने के बजाय इस करप्ट निज़ाम से बाहर निकलेंगे, ऐसा कहना है चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान का। सुनते हैं। हमने अब इस निज़ाम का हिस्सा नहीं रहना, मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। हम बजाय अपने मुल्क में तबाही मचाएं, इससे बेहतर है कि हम इस करप्ट निज़ाम से बाहर निकलें। और फिर उसके बाद असम्बलियां तोड़ने से मुतालिक पीटीआई रहनुमाओं का अहम बयान सामने आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा है कि फैसला अपने मुनासिब वक्त पर होगा। रहनुमा पीटीआई शफकत महमूद का कहना है कि असम्बलियां तोड़ने के फैसले पर पार्लिमानी कमेटी से मुशावरत का अमल जारी है, फैसला हो चुका है। असम्बली तोड़ने के हवाले से पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर का कहना है कि कोर कमेटी ने इस मामले में तमाम इख्तियारात इमरान खान को सौंप दिए हैं। हम्माद अजहर का मजीद कहना है कि असम्बलियां तोड़ने की तारीख का ऐलान होना बाकी है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि असम्बलियां तोड़ने के मामले पर पार्टी की मरकजी क़यादत ने इमरान खान के फैसले की तौसीक की है। उन्होंने कहा है कि वजीर आला केपी असम्बली तोड़ने पर रजामंद है, जबकि दूसरी तरफ ज़ाब्ते इखलाक केस में इमरान खान पर जुर्माना बरकरार है। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में महफूज फैसला सुनाते हुए चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की अपील मुस्तरद कर दी और उन पर जुर्माना बरकरार रखा। कबल असी फैसले में इमरान खान पर 30,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया था। फैसले के मुताबिक पेशावर ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी पाई गई थी, जिस पर इमरान खान को 3 दिन में अपील करनी थी। ताहम अपील का वक्त गुजरने पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया था। वाज़ेह रहे कि रिटर्निंग ऑफिसर ने इमरान खान पर 30,000 रुपये जुर्माना आयद किया था, जिसके खिलाफ इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन से रुजू भी किया था, जबकि इसी सेम केस पे राना सनाउल्लाह को बरी कर दिया गया है। पाकिस्तानी सियासत में मजीद रुख बदलती नजर आ रही है। इस खबर के बाद के लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली। गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म ने 6 सीनियर तरीन अफसरान की समरी में से जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ और जनरल साहिर शमजाद को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ स्टाफ कमेटी तैनात किया था। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ की तैनाती के बाद लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेने का फैसला किया था। ताहम वफाकी हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने रिटायरमेंट के लिए अपनी दरख्वास्त जनरल हेडक्वार्टर GHQ भिजवाई थी। ज़राए का ये भी बताना है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने तहरीरी इस्तीफ़ा नहीं दिया। उन्होंने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट होने से ज़ुबानी आगाह किया, ताहम उनकी ख्वाहिश को कबूल कर लिया गया और चंद रोज़ पहले उनकी कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट हो गई है। ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म को मौसूल होने वाले 6 सीनियर तरीन अफसरान की समरी में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम भी शामिल था। वाज़ेह रहे कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कोर कमांडर बहावलपुर तैनात हैं और वो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI के सरबराह भी रहे हैं। नाज़रीन, आज दूसरा रुख में बात होगी असम्बलियां तहलील की, इमरान खान पर चलने वाले ज़ाब्ता इखलाक केस की, जिसमें इमरान खान पर जुर्माना बरकरार है, और आर्मी चीफ की तैनाती के बाद लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेने के फैसले की। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद है सहाफ़ी मुदस्सिर गफूर। जी मुदस्सिर गफूर, क्या कहेंगे? खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली तहलील होने जा रही हैं, पहले ही सियासी इस्तेकाम नहीं था, तो इस सारी सिचुएशन में मुल्क डिफ़ॉल्ट होने की तरफ नहीं जा रहा क्या? देखें, मुल्क तो अभी भी मुस्तहकम नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारा जो करंट अकाउंट खसारा है वो बहुत कम है। फिर पेट्रोल की प्राइस मेन इशू है, इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत बड़ा मसला है। तो इसके अंदर जो है कबल अज़ इंतख़ाबात तो बहुत मुश्किल है। देखिए, इंतख़ाबात के लिए भी आपको एक भारी बजट की ज़रूरत है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी इलेक्शन होंगे। हाँ, ज़मनी इलेक्शन हो सकते हैं सूबाई लेवल पर,
باقی جب تک آپ کا ایک فیڈرل وفاقی بجٹ نہیں آئے گا، اس کے اندر الیکشن کے لیے پیسہ مختص نہیں کیا جائے گا، تب تک ملک کے اندر جو ہے عام انتخابات ہونا تو بہت مشکل ایک مرحلہ ہوگا۔ جی مدثر، عام انتخابات ہونا تو واقعی ایک مشکل مرحلہ ہے۔ تو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وفاق کا کیا ہوگا؟ اور ایک طرف ملک کی سلامتی کی بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے، تو دوسری جانب اسمبلی یا تحلیلی کی باتیں، کیا مخلوط حکومت آتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ جی سمیہ، بہت بہت شکریہ۔ اور خیبر پختونخوا اسمبلی ہو یا پنجاب کی اسمبلی، تو وہ تحلیل ہونا مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے علم میں ہے کہ ان کے خلاف جو ملک بھر کے اندر کیسز ہیں، ٹھیک ہے، اور پنجاب کے اندر ہے یا چاہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہے، پھر ان کو جو سیکیورٹی ملی ہوئی ہے تو وہ پنجاب کی بھی ہے اور خیبر پختونخوا کی بھی ہے۔ تو عمران خان کا یہ ایک سیاسی بیان ہے، اور جب ذرائع کہتے ہیں کہ پرویز الہی نے جب مطلب کہ انہوں نے پوچھا کہ خان صاحب یہ آپ نے کیسے اعلان کر دیا، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور یہی پنجاب پولیس جب آپ کو گرفتار کرے گی تو پھر آپ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں بھی نہیں ہوں گے، پنجاب کی اسمبلی میں بھی نہیں ہوں گے، تو پھر آپ کا مستقبل کیا ہوگا؟ تو ذرائع کہتے ہیں کہ پھر وہ عمران خان نے پھر اپنے قانونی ماہرین سے جو ہے مشورے کا کہا ہے، تو لہٰذا بھی دیکھتے ہیں، یہ ایک سیاسی چال ہے، اور عمران خان کی سیاست جو ہے وہ ابھی تک تو یو ٹرن کی روایت پر قائم ہے، تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یو ٹرن جو ہے وہ کب آتا ہے۔ تو مدثر، اگر مان لیتے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں، ہم مان لیتے ہیں، اور قبل از وقت الیکشن بھی ہو گئے یا وقت پر بھی الیکشن ہوتے ہیں، تو کیا ملک مستحکم ہو جائے گا؟ آپ نے وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حکومت کی بات کی، تو بات یہ ہے کہ یہ پنجاب اسمبلی سے تو نکلنا مشکل ہے، ہاں حکومت سے بہرحال یہ نکلیں گے، اور ان کے خلاف جو ہے تحریک عدم اعتماد آئے گی، تو ان کا جو اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا ایک آپشن ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا، تو پنجاب ان سے جا سکتا ہے۔ اصل فائٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہوگی، کیونکہ وہاں پر عمران خان کی انویسٹمنٹ ہے، اور پھر وہ کوشش ان کی ہوگی کہ جس طرح پیپلز پارٹی کے پاس سندھ گورنمنٹ ہے اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کی تھی، تو عمران خان بھی خیبر پختونخوا میں اپنی بنیاد اور اپنے قدم جمانے کی ہے جو وہ کوشش کریں گے۔ وفاق ہے، وفاق کو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے الیکشن کمیشن کا بیان بھی کل کا دیکھ لیا ہوگا کہ صوبائی اسمبلی جو 18ویں ترمیم ہے، اس کے تحت صوبے اگر چاہیں گے تو الیکشن ہو سکتا ہے، اس کا فیڈرل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ وفاق ایک چاروں صوبوں کی اور 2-3 ہمارے جو انتظامی صوبے ہیں ان کی ایک وفاقی اکائی ہے، تو اس پر جو ہے اس کو مطلب کہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ مدثر، آپ کو کوئی حکمت عملی نظر آ رہی ہے حکومت اور حکومت اور پی ٹی آئی کی جانب سے، کہ حکومت کی جانب سے اگر بالفرض ہم اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے، مان لیتے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف تو بہت پر اعتماد نظر آ رہی ہے کہ اب تو ہماری کیئر ٹیکر حکومت بھی نہیں آئے گی، یہ کہنا ہے پی ٹی آئی کا، اب تو ہم پوری پولیٹیکل پاور کے ساتھ آئیں گے، اور دیکھا بھی گیا ہے کہ ابھی ضمنی الیکشن ہوئے تو پی ٹی آئی نے اچھا خاصا جو ہے وہ فائٹ کیا ہے، تو آپ کو کیا حکمت عملی نظر آ رہی ہے اس حوالے سے؟ جی سمیہ، تحریک انصاف کی حکمت عملی ہو سکتی ہے، لیکن دسمبر اور جنوری بہت اہم ہے، اس کے اندر 3 کیسز ہیں، ٹھیک ہے، فورن فنڈنگ کیس ہے، توشہ خانہ کیس ہے، اور بینکنگ کورٹ کا جو کیس ہے اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ تحریک انصاف اپنی حکمت عملی پر تو پوری کاربند ہوگی، لیکن اس کے اندر عمران خان کا مستقبل کیا ہے کہ جن کے نام پر پارٹی رجسٹرڈ ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کیئر ٹیکر کی طرف یہ جائیں گے، اتنی جلدی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے جو ایک جھوٹا بیانیہ گاڑا تھا، اب وہ اس پر یو ٹرن لیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پھر دوسری وجہ کہ آرمی چیف کی نئی تقرری بھی ہو چکی ہے، تو ان کی کیا پالیسی آتی ہے، تو انہوں نے اس پالیسی کو بھی دیکھنا ہے جو پاکستان کے اندر اس ٹائم جو سیاسی جو انتشار پھیلا ہوا ہے، تو یہ بھی تحریک انصاف کے ذہن میں ہوگا، تو یہ سیاسی چالیں سیاسی بیانات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر تحریک انصاف کا اگر مستقبل ہے تو پھر آپ نے عمران خان کا مستقبل بھی دیکھنا ہے، اور جو مختلف کیسز ہیں آپ نے وہ بھی دیکھنا ہے۔ اور آپ کے اس شو میں ایک پیشن گوئی کر دوں کہ جنوری تک جو ہے عمران خان کی دوسری نااہلی آ رہی ہے،
اور دوسری نااہلی ہوگی اور یہ نااہل ہونے جا رہے ہیں، تو ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا تو یہ تو آئندہ کا وقت ہے، اور ہم وقت کے مطابق ہی کچھ رائے قائم کر سکتے ہیں۔ مدثر، جب سے حکومت نے اسمبلیاں تحلیل ہونے کا سنا ہے تو حکومت پوری ہونے کی بات کرنے لگے ہیں، جبکہ نون لیگ نے خود جو ہے وہ عدم اعتماد چلائی تھی اور پی ٹی آئی کی حکومت پوری نہیں ہونے دی تھی، تو پی ٹی آئی کیوں عدم اعتماد نہیں چلا رہی، اسمبلیاں تحلیل ہونے کی ہی کیوں بات کر رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ حکومت تو اپنی ٹرم جو ہے پوری کرے گی، اور گزشتہ جو گورنمنٹ تھی اس نے بھی کی تھی۔ اگر 2008 سے 13 دیکھا جائے اور 13 سے 18، 18 سے 23 کا ایک جو سلسلہ ہے، اور یہ حکومتوں کا جو تسلسل ہے وہ تو قائم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال عمران خان اور تحریک انصاف کی اپنی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکمت عملی ہوگی۔ اسمبلیاں تحلیل ہونا تو مشکل ہے، صوبائی ہو سکتی ہیں، لیکن عمران خان کریں گے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی عمران خان سیاست اور ابھی جو ان کا ایک احتجاجوں کا سلسلہ تھا، ابھی وہ اس سے آؤٹ ہوئے ہیں، تو وہ میرا نہیں خیال کہ بھی وہ سیاست سے آؤٹ ہوں گے۔ تو مدثر، ملک کے ذخائر تو کم ہو رہے ہیں، ملک سیاسی طور پر بھی مستحکم نہیں ہو رہا ہے، اتنا پیسہ ہے دوبارہ الیکشن ہو اور بار بار الیکشن ہو، ضمنی الیکشن ہو، پھر قرضہ لے کے دوبارہ الیکشن کرائے جائیں گے کیا؟ بالکل سمجھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ملکی ذخائر ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور آرمی چیف کی نئی تقرری تک جو ہے، جو مختلف ممالک نے ہمیں قرض دینا تھا تو وہ رک گیا تھا، تو ابھی انشاءاللہ پیسہ بھی آئے گا، پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ بھی ہوگی۔ ایک بات ہے کہ جب آپ کا ملک پرسکون ہو، حالات نارمل ہو، تو ذخائر بھی بڑھتے ہیں، معاشی اور اقتصادی لحاظ سے پاکستان یا کوئی بھی دیگر ملک جو ہے وہ ترقی بھی کرتا ہے، تو انشاءاللہ ملک جو ہے یہ مستحکم بھی ہوگا، اور جب تک عام انتخابات ہوں گے تو تب تک جو ہے میرا خیال یہ ہے، میری رائے، کہ پاکستان جو ہے کافی بہتری کی طرف ہوگا۔ اور الیکشن جو ہے آپ کے وہ بجٹ 2023 کے بعد ہی ہوں گے، کیونکہ الیکشن کے لیے ایک بڑی رقم مختص کی جاتی ہے، اور مختص کرنے کے بعد ہی الیکشن ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلے ہم کون سا آزادانہ طور پر بغیر قرض کے الیکشن کرواتے رہیں، تو ابھی بھی ہم قرض پر ہی کرائیں گے، جو ایک پاکستان کی روایت رہی ہے، ٹھیک ہے۔ بجٹ خسارہ آپ پورا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کھربوں بلین یا کچھ بھی ہوتے ہیں، تو ہمارا وہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ آپ دیکھ لیں، یا ہم پاکستان میں تو بجٹ آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی آپ مزید ملکوں سے قرض لیں، قرض لے کر جو ہے آپ اپنا بجٹ پیش کریں، مطلب کہ مائنس میں جب آپ کی چیزیں ہوں گی تو سیاسی حالات بھی خراب ہوں گے، ملکی حالات بھی خراب ہوں گے، سماجی حالات بھی خراب ہوں گے۔ تو مدثر، اس ساری سچویشن میں جو الیکشن ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے ہیں، سیاسی طور پر ہم مستحکم نہیں ہیں کافی سالوں سے، اس ساری صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا جو ملک ہے اور جو عوام ہے وہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر الیکشن 23 میں ہی ہونے، ٹھیک ہے۔ الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز کا مقصد بھی یہ تھا کہ جی اگر آپ کے پاس اس ٹائم اتنا پیسہ ہے تو آپ ہمیں دیں تاکہ ہم الیکشن کروا دیں، تو 18ویں ترمیم کو بھی ذہن میں رکھنا لازمی ہے، اور صوبائی اختیارات بھی ہیں، فیڈرل کا اختیار بھی ہے، تو آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے۔ تو عوام کہاں کھڑے ہیں؟ عوام وہیں کھڑے ہیں کہ جہاں وہ آج سے 4 سال پہلے کھڑے تھے، لیکن آج جو ہے عوام کی کمر جو ایک حقیقت بات ہے وہ ٹوٹ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر عہدوں پر لوگ آتے ہیں، مفادات کی جنگ ہوتی ہے، اور مفادات کی جنگ کے پیچھے عوام کا نقصان ہوتا ہے۔ اس ٹائم آپ دیکھیں نا کہ جو ریڑی بان ہیں یا بازار ہیں یا جو انفلیشن کا ریٹ ہے، مہنگائی کا ریشیو آپ دیکھ لیں، ہمارے سندھ سمیت جو دیگر صوبے ہیں کہاں جا رہا ہے، پیسہ آیا ہے کہاں گیا ہے۔ عمران خان نے جو کھربوں روپے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ لیا ہے، تو وہ پیسہ کہاں گیا ہے، آپ کے ادارے کیسے ڈوب گئے؟ تو عوام تو بیچاری جہاں کھڑی ہے وہیں ہے، بلکہ عوام تو ابھی دیکھ رہی تھی یہ جو سارا ایک سلسلہ ایکسٹینشن یا نئے آرمی چیف کی تقرری، تو تب بھی عوام دیکھ رہی تھی، لیکن میں بہرحال متنبع اور تنبیہ بھی ساتھ ساتھ کرتا رہا ہوں اپنے تجزیوں میں بھی، اور تحریری طور پر بھی، کالم میں، بلاگ میں، کہ عوام جو ہے وہ خاموش ہے اور وہ دیکھ رہی ہے،
لیکن ان کا صبر کا پیمانہ کب لبریز ہوگا یہ اب آنے والا وقت بتائے گا، لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں عمران خان کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے، پی ڈی ایم کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے، اور نئے آرمی چیف جو ہیں ان کی پالیسی کیا ہوتی ہے، ان کی پالیسی کو بھی دیکھنا ہوگا۔ تو مدثر یہ جو عمران خان یہ جو الیکشن کمیشن کی جانب سے ضابطۂ اخلاق کیس چل رہا ہے جس پہ جرمانہ ابھی تک برقرار ہے، اس کے حوالے سے ابھی اپڈیٹس بھی آئی ہیں لیکن جرمانہ برقرار ہے، کیس چل رہا ہے، تو یہ کیس کتنا اثر انداز ہوگا اسمبلی تحلیل کے معاملے پر، الیکشن پہ، جبکہ اسی سیم کیس پہ تو رانا ثناء اللہ کو بری کر دیا ہے؟ جی سمیہ، بات یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کے اوپر 3 کیسز ہیں، ٹھیک ہے، اور جو دسمبر کے اندر جن کی سماعت ہوگی، چاہے وہ توشہ خانہ ہے یا اس کے علاوہ فارن فنڈنگ کیس ہے، اور اس کے علاوہ جو بینکنگ کورٹ کا وہ بھی ایک الگ کیس ہے۔ اور میں آپ کے اس شو میں ایک ایڈوانس بریکنگ دینے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ جنوری تک جو ہے عمران خان کی دوسری نااہلی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ 3 اہم کیسز چل رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ پھر اسمبلی تحلیل تو بہت مشکل ہے۔ ایک اس کی بنیادی وجہ کہ عمران خان کو جو اس ٹائم پروٹوکول ملا ہوا ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ہے، خیبر پختونخوا کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، جہاں وہ مزے سے آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، پھر ہیلی کاپٹر بھی وہاں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر اسمبلی تحلیل کر دیں گے تو پھر تو یہ بالکل ہی روڈوں پر آ جائیں گے جو آلریڈی جو پہلے سے ہی روڈوں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اس کو ایک سیاسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پتے کے طور پر اس کو استعمال عمران خان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو باقی اس کے اندر جو الیکشن کمیشن کا ضابطۂ اخلاق ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کل گزشتہ روز جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے پریس ریلیز بھی جاری کی ہے کہ جی صرف صوبائی وہ اسمبلی کے انتخابات ہوں گے اور فیڈرل اس کے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جہاں تک رانا ثناء اللہ کی بات رہی تو بات یہ ہے کہ اکثر سیاسی کیسز بنائے گئے تھے تحریک انصاف کے دور میں، تو اب ان سیاسی کیسز کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا پروسیکیوشن ہی وہاں جا کے کوئی ثبوت نہیں دے سکتا تو پھر یہ کیسز تو ختم ہوں گے۔ تو اب اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ماضی کی جو عدالتیں تھیں وہ تحریک انصاف کو ریلیف دے رہی تھی اور مسلم لیگ نون کو ریلیف نہیں مل رہا تھا۔ بات یہ ہے کہ تب بھی عدالتیں اپنا کام کر رہی تھیں، اب بھی کر رہی تھیں، لیکن جو ایک سیاسی اثر و رسوخ تھا یا جو ماضی میں اداروں کی طرف سے ایک پریشر تھا، ہاں وہ فی الحال جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور سپریم کورٹ سمیت مقامی یا صوبائی عدالتیں ہیں یقیناً وہ آئین و قانون کے مطابق کیس چلائیں گی اور فیصلے بھی دیں گی۔ آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں۔ دوسری جانب جنرل فیض حمید نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا ہے، کیا اثرات ہوں گے اس ریٹائرمنٹ کے، ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے؟ دیکھیں جی، فیض حمید کی تو الحمدللہ 3 دن پہلے خبر بریک کی تھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جب مشورہ کیا تھا، ہمارے بھی کچھ اجنبی تھے موجود تھے جو ہمیں صورتحال کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، جن سے ہم انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں، تو تصدیق کے لیے بھی ٹائم ملتا ہے۔ تو بہرحال جنرل فیض حمید نے ریٹائرمنٹ لیے، لیکن وہ بیٹھیں گے نہیں۔ اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اس کے اثرات یہی ہیں نا کہ آپ کے خیبر پختونخوا میں ٹی ٹی پی نے جنگ بندی کا جو ایک معاہدہ تھا اس کو ختم کر دیا اور حملوں کا حکم دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان کے سیاسی اثرات بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو پاکستان نے جو بھگتنا ہے اس کے لیے بھی عوام تیار رہے، اور نئے آرمی چیف کے لیے جو وہ چیلنجز چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس کا ایک شاخسانہ جو ہے کل وہ ٹی ٹی پی۔ جی بالکل، نئے آرمی چیف کے لیے بہت زیادہ چیلنجز ہوں گے۔ مدثر، یہ سنتی سنتی اڑتی اڑتی کانوں میں سرگوشیاں ہو رہی ہیں کہ سیاست جوائن کریں گے، یہ کیا کہتا ہے آپ کا اجنبی کہ فیض حمید جو ہے وہ سیاست پراپر طریقے سے اب جوائن کریں گے؟ جی اجنبی نے تو یہی کہا ہے، سیاست میں تو وہ پہلے کب تھے جو اب نہیں ہوں گے، پہلے بھی وہ سیاست میں تھے۔ ایک ہائیبرڈ رجیم کا جو پاکستان کے اندر سسٹم لایا گیا، ایک ناکام، ایک کرپٹ ٹولے نے سیاسی لوگوں کو، ایک عام انسان کو کرپٹ، غدار، توہین رسالت کا مرتکب
کرنے کے لیے بھرپور کوشش بھی کی. ففتھ وار ہائبرڈ نظام جیسے جھوٹے من گھڑت ایک نظام کو متعارف کرایا گیا اور وہ اس کی صورتحال آپ کے سامنے. تو وہ سیاست میں آئیں گے, بیٹھیں گے تو ایسے نہیں, ظاہر سی بات ہے کہ وہ بنیادی اراکین میں شامل ہیں کہ جنہوں نے تحریک انصاف کو پالا پوسا پڑوان چڑھایا. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جس طرح سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے اثاثے ظاہر ہوئے ہیں, تو اسی طرح ابھی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کے زمینی جو حقائق ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں کہ جب وہ لیفٹیننٹ جنرل بنے تو اس سے پہلے ان کے پاس 120 ایکڑ اراضی تھی جو اس ٹائم 2080 ایکڑ اراضی پر مشتمل ہو چکی ہے. تو لہٰذا آنے والے دنوں کے اندر کافی سارے جرنیل ریٹائرڈ بھی ہوں گے, کرنیل ریٹائرڈ بھی ہوں گے اور محفوظ رستہ لیں گے, لیکن میرے خیال کہ مشکل ہے. اور جو ایک لوٹ مار ہوئی ہے ان 4 سالوں میں تو اس کی مختلف خبریں بھی آنی ہیں. تو یہ اس پر جو ہے اجنبی تو ایکٹیو اور متحرک بیٹھے ہوئے ہیں. ایک احتساب کا عملی طور پر احتساب کا سلسلہ بھی پاکستان کے اندر شروع ہو چکا ہے. اس کی ایک مثال ڈی سی مٹیاری کی ہے, ڈی سی نوشیر و فیروز کی ہے, اور اب یہ سلسلہ جو ہے بڑھتا ہوا فوج کے اندر بھی احتسابی عمل ہوگا. تو مدثر اگر ہم بالفرض جو ہے وہ مان لیتے ہیں کہ بھائی کوئی سی بھی جماعت جوائن کریں گے یا اپنی ہی کوئی جماعت بنا لیں گے, اگر پی ٹی آئی جوائن کر لیتے ہیں تو پی ٹی آئی مزید مقبول اور مضبوط ہو جائے گی, یا کچھ اور سچویشن ہوگی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کہہ رہی ہے یہ بات کہ ہم اب جو آئیں گے تو بہت بڑی سیاسی پاور سے آئیں گے, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو ہم نہیں دیکھ پا رہے؟ نہیں جی, فیض حمید کی اپنی ہی جماعت تحریک انصاف تھی اور جس کے لیے انہوں نے سر جوڑ توڑ کوشش بھی کی, اور اس کا سمیہ بہت بڑا ایک بیک گراؤنڈ ہے, اس پر ایک الگ سے پروگرام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو وہ اپنی جماعت تو نہیں بنائیں گے, وہ اگر آئے بھی تو وہ تحریک انصاف کو ہی سنبھالیں گے, اور ابھی بیک ڈور بیٹھ کے جو ہے وہ مشورے لیں گے, مشورے دیں گے. اور اجنبی تو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ابھی ملک سے باہر جانے کے چکر میں ہیں, جہاں پر وہ گھومے پھرے تھوڑا سا ریلیکس ہوں, ریلیکسیشن کے بعد جو ہے وہ واپس الیکشن 2023 کی کوششوں میں ہوں گے. اور یہ گورنمنٹ لینے کا مقصد ہی ہوگا کہ آپ نے پنجاب گورنمنٹ میں دیکھا ہوگا کہ جو فرح عرف گوگی نام کی جو عمران خان کی فرنٹ مین تھی, آتے ساتھ ہی ان کا جو ہے وہ کیس ختم کیا گیا ہے. اسی طرح شیریں مزاری کے خلاف 3,500 ایکڑ جو اینٹی کرپشن پنجاب میں کیس تھا اس کو بھی انہوں نے فی الحال روک دیا گیا ہے. اسی طرح 2-3 اور کیسز میں ان کو جو ہے ریلیف دیا گیا ہے, جس کے اندر عثمان بزدار صاحب بھی ہیں اور جو احتساب کمیشن کے سربراہ تھے تو وہ بھی اس کے اندر جو ہے ملوث ہیں. تو ان کا اب گورنمنٹ لینے کا مین ہدف اور مقصد یہ ہوگا کہ جی گورنمنٹ میں آیا جائے اور جو اپنے خلاف ایک کیسز ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے. لیکن پاکستان کے اندر, یہ میں آپ کے پروگرام میں ایک بریکنگ بھی دے دوں, پاکستان کے اندر آج سے ایک عملی احتساب کا عمل شروع ہوگا, اور جو لوٹ مار کر کے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا ہے اس خزانے کو بھرنے کی کوشش کی جائے گی, تاکہ جو ہمیں مختلف ممالک جو ایک قرض کی مد میں پیسے دے رہے ہیں وہ قرض بھی واپس دیا جائے. ٹھیک ہے, اور جو پیسہ جہاں کے لیے تھا اس کو وہیں پر لگایا جائے. تو لہٰذا اس چیز کے لیے سمیہ آپ کو ایک الگ سے شو کرنا پڑے گا, اور شو کے اندر جو ایک تو اس کا سب سے پہلے بیک گراؤنڈ, ٹھیک ہے, یہ کیا سسٹم تھا, کیوں آیا, کس لیے آیا, یہ بھی ڈسکس ہونا چاہیے, یہ میری رائے ہے. اس کے بعد آئندہ کی کیا پالیسی آ رہی ہے یا کیا ابھی ڈسکس ہو رہی ہے, تو اس پر بھی 2-3 پروگرام ایسے ہونے چاہیے کہ تاکہ پڑھنے والے, سننے والے, دیکھنے والے جو عوام ہیں وہ بھی اپنی ایک رائے قائم کر سکیں, یا وہ اپنے آپ کو ایک ذہنی طور پر پاکستان کی ترقی خوشحالی کے لیے دوبارہ جو ہے وہ خدمت کے لیے پیش ہوں. ہاں جی بالکل. مدثر, اپنا قیمتی آرا سے آگاہ کرنے کا اور وقت دینے کا شکریہ. کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام دوسرا رخ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں وائس پاکستان. دوسرا رخ سے سمیہ خورشید کو اجازت دیں. اللہ حافظ.